अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आप जानते हैं कि इस्लाम में रोज़ा हर शख्स पर फ़र्ज़ नहीं है? जी हाँ, आपने सही सुना। रमज़ान का महीना आता है और बहुत से लोग कन्फ्यूजन में होते हैं। कोई बीमार है, कोई मुसाफिर है, कोई उम्र रसीदा है, कोई हमल से है और सब ये सोच रहे होते हैं कि हम क्या करें, रोज़ा रखें या ना रखें, गुनाह तो नहीं होगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुरान और सही हदीस की रोशनी में बताऊंगी कि किस पर रोजा फर्ज है और किस पर नहीं। ये सिर्फ मेरी अपनी बात नहीं होगी, हर बात कुरान और हदीस से साबित होगी। तो अगर आप या आपके घर में कोई भी शख्स ऐसी हालात में है जहां रोजा रखना मुश्किल है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें ताकि सबको सही इल्म मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। नाजरीन, रमजानुल मुबारक इस्लाम के 5 अरकान में से एक है। अल्लाह सुब्हान अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, ऐ ईमान वालो, तुम पर रोजा फर्ज किया गया है जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। सूरह अल बकरा आयत 183। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी रहमत और हिकमत से कुछ लोगों को रोजे से आजाद रखा है, क्योंकि इस्लाम एक प्रैक्टिकल और रहमत वाला दीन है। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया, सूरह अल बकरा आयत 180। तर्जुमा, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, कुशादी नहीं चाहता। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कुरान में क्या हुक्म है, हदीस में क्या आया है, किस पर रोजा फर्ज नहीं, खजा और फिदिया का क्या हुक्म है, अल्लाह की रहमत के पहलू। तो तैयार हो जाए और ध्यान से सुनी। पहले कुरान की तरफ चलते हैं। नाजरीन, सबसे पहले हम कुरान करीम की तरफ रुजू करते हैं, क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है और सबसे बड़ी दलील है। सूरह अल बकरा आयत 183। उर्दू तर्जुमा, ऐ ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जिस तरह पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम तकवा अख्तियार करो। इस आयत से मालूम हुआ कि रोजा फर्ज है, लेकिन ये आयत हर इंसान के लिए नहीं है। आगे की आयत में अल्लाह ने वजाहत फरमाई है। सूरह अल बकरा आयत 184। उर्दू तर्जुमा, ये रोजे गिनती के कुछ दिन है, तो तुम में से जो बीमार हो या सफर में हो तो दूसरे दिनों में गिनती पूरी करे, और जो लोग रोजा रखने की ताकत ना रखते हो वो एक मिस्कीन को खाना खिलाए। फिदिया। इस आयत में 3 कैटेगरी सामने आई। मरीज यानी बीमार लोग, मुसाफिर यानी सफर करने वाले, और वो लोग जो ताकत नहीं रखते बुढ़ापे या कमजोरी की वजह से। सूरह अल बकरा आयत 185। उर्दू तर्जुमा, रमजान का महीना वो है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए हिदायत है। तो तुम में से जो शख्स ये महीना पाए वो जरूर रोजा रखे, और जो बीमार हो या मुसाफिर हो तो दूसरे दिनों की गिनती पूरी करे। अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी चाहता है, कुशादी नहीं। यहाँ अल्लाह ने 3 बहुत बड़ी बातें फरमाई। बीमार और मुसाफिर को रुखसत यानी इजाजत दी कि वो रोजा ना रखे, बाद में कज़ा करे दूसरे दिनों में। अल्लाह आसानी चाहता है, कुशादी नहीं। ये है कुरान का साफ और वज़ाह हुक्म। अल्लाह ने खुद अपने कलाम में बताया कि कौन कौन रोजे से मुआफ है। और याद रखिए, अल्लाह का हुक्म मानना भी इबादत है, और अल्लाह की दी हुई रुखसत पर अमल करना भी इबादत है। अगर आप बीमार है और रोजा नहीं रख रहे तो ये अल्लाह के हुक्म की पैरवी है, गुनाह नहीं। अब हम तफसील से देखेंगे कि किन लोगों पर रोजा फर्ज नहीं है। मैं हर कैटेगरी को हदीस और उल्मा की तहकीक के साथ बयान करूंगी। पहला, बीमार इंसान। पहली कैटेगरी मरीज यानी बीमार लोग। जैसे कि हमने अभी कुरान की आयत में देखा, अल्लाह ने फरमाया, फमन काना मिनकुम मरीदन, जो बीमार हो। लेकिन सवाल ये है, किस तरह की बीमारी? जुकाम हो तो भी रोजा छोड़ दे? छोटी सी तकलीफ हो तो भी? चलो देखें। चलिए हदीस देखें। हदीस नंबर 1, सही बुखारी। हजरत अनस बिन मलिक रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर में थे। कुछ लोगों ने रोजा रखा, कुछ ने नहीं रखा। ना रोजा रखने वालों ने रोजा रखने वाले पर इतराज किया, ना रोजा रखने वाले ने ना रखने वाले पर। हदीस 2, सही मुस्लिम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
اللہ کو پسند ہے کہ اس کی دی ہوئی رخصت پر عمل کیا جائے جس طرح اللہ کو پسند ہے کہ اس کے فرض ادا کیے جائیں۔ اب علماء نے کیا فرمایا ہے؟ امام نووی رحم اللہ نے فرمایا اگر بیماری ایسی ہو کہ روزہ رکھنے سے بیماری بڑھ جائے یا ٹھیک ہونے میں دیر ہو جائے یا بہت زیادہ تکلیف ہو تو ایسی صورت میں روزہ چھوڑنا بہتر ہے بلکہ واجب ہے۔ 3 قسم کی بیماری: ہلکی بیماری جیسے چھوٹا سا بخار، ہلکا درد، اگر برداشت کر سکتے ہو تو روزہ رکھو، مشکل ہو تو چھوڑ سکتے ہو۔ درمیانہ بیماری جیسے تیز بخار، شوگر کی بیماری، روزہ چھوڑنا جائز ہے، ڈاکٹر سے مشورہ کرے، صحت کا نقصان نہ ہو۔ سخت بیماری جیسے کینسر، ٹریٹمنٹ، کڈنی فیلئر، ہارٹ پرابلم، روزہ چھوڑنا ضروری ہے۔ جان کا خطرہ ہو تو روزہ فرض نہیں، بعد میں قضا یا فدیہ۔ ایک اہم بات، آج کے دور میں میڈیکل سائنس بہت ترقی کر چکی ہے۔ اگر آپ کسی بیماری میں مبتلا ہے، ڈائبٹیز، بلڈ پریشر، کڈنی پرابلم، ہارٹ ڈیزیز، تو مسلم ڈاکٹر سے مشورہ کریں، وہ آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں کہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں۔ قضا کا طریقہ: جب صحت بہتر ہو جائے تب جتنے روزے چھوڑے ہیں اتنے بعد میں رکھے، ایک ساتھ رکھنا ضروری نہیں، الگ الگ دنوں میں رکھ سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرو۔ چلے دیکھتے ہیں مسافر، سفر کرنے والوں کے لیے دوسری کیٹیگری ہے مسافر۔ اللہ نے قرآن میں صاف فرمایا یا سفر میں ہو۔ حدیث سے دلیل: صحیح بخاری، حضرت جابر بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، لوگوں کا مجمع دیکھا، ایک شخص کو سائے میں بٹھایا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا یہ صاحب روزہ دار ہے اور کمزوری کی وجہ سے گر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے اگر مشکل ہو۔ صحیح مسلم، حضرت حمزہ بن عمرو الاسلامی رحمۃ اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں سفر میں روزہ رکھوں؟ وہ زیادہ روزے رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاہتے ہو تو رکھو، اگر چاہتے ہو تو نہ رکھو۔ مسافر کے لیے شرائط یعنی کنڈیشنز: سفر کی علماء نے نظر میں تقریباً 48 میلز یعنی 77 کلومیٹرز یا اس سے زیادہ، کچھ علماء نے 3 دن کی دوری کا ذکر کیا ہے۔ سفر کی نیت: سیر و سفر ہو، تجارت ہو یا کوئی اور جائز کام یا سب جائز۔ گناہ کے لیے سفر ہو تو رخصت نہیں۔ شہر سے نکلنا: جب اپنے شہر کی آبادی سے نکل جائیں تب سفر شروع۔ کیا مسافر کے لیے روزہ ضروری ہے؟ نہیں، مسافر کو اختیار ہے، چاہے تو روزہ رکھے اگر آسانی سے رکھ سکے، چاہے تو نہ رکھے اور بعد میں قضا کرے۔ صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ روزہ رکھتے تھے سفر میں، کچھ نہیں رکھتے تھے اور کسی نے کسی پر اعتراض نہیں کیا۔ آج کل کے سفر، آج کل ہوائی جہاز، اے سی ٹرینز، کمفرٹیبل کارز ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں اگر آسانی سے سفر کر رہے ہو تو روزہ رکھو، لیکن اختیار ہے، رکھے یا قضا کرے، دونوں جائز ہے۔ ایک ضروری بات، اگر آپ صرف روزہ نہ رکھنے کے لیے سفر کر رہے ہیں یہ درست نہیں، سفر کسی اور وجہ سے ہو اور روزہ نہ رکھے تو جائز ہے۔ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت۔ تیسری کیٹیگری حاملہ اور متوا بریسٹ فیڈنگ کرنے والی خواتین کی کیٹیگری بہت سینسیٹیو ہے اور بہت سی خواتین کے لیے ضروری۔ حدیث سے دلیل: حدیث سنن ابو داؤد اور ترمذی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مسافر سے آدھی نماز اور روزہ اٹھا دیا اور حاملہ اور دودھ پلانے والی سے روزہ اٹھا دیا۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ علماء کی تفسیر: اس حدیث کی روشنی میں علماء نے فرمایا حاملہ عورت یعنی پریگننٹ وومن اگر اس کو خوف ہو کہ روزہ رکھنے سے اس کی اپنی صحت خراب ہوگی یا اس کے ہونے والے بچے کو نقصان ہوگا یا دونوں کو نقصان کا خوف ہو، ان سب صورتوں میں روزہ نہ رکھنا جائز ہے بلکہ بہتر ہے۔ متع کرنے والی بریسٹ فیڈنگ مدر یعنی دودھ پلانے والی ماں، اگر روزہ رکھنے سے دودھ کم ہو جائے یا بچے کی صحت پر اثر پڑے یا ماں بہت کمزور ہو جائے،
قضا یا فدیہ؟ اختلاف، اس مسئلے میں علماء اختلاف ہے۔ پہلی رائے امام شافعی، امام مالک، صرف قضا کرنی ہوگی، جب صحت بہتر ہو جائے تب روزے رکھے، فدیہ نہیں دینا۔ دوسری رائے امام احمد بن حنبل کی ایک روایت، فدیہ دینا ہوگا، ہر روزہ کا بدلے ایک مسکین کو کھانا، اور چاہے تو قضا بھی کر سکتے ہیں۔ تیسری رائے ماڈریٹ پوزیشن، اگر صرف اپنی صحت کا خوف ہو تو قضا، اگر صرف بچے کا خوف ہو تو فدیہ، اگر دونوں کا خوف ہو تو قضا یا فدیہ۔ میری نصیحت، اپنے علاقے کے عالم سے مشورہ کرے، اور سب سے ضروری اپنے اور اپنے بچے کی صحت۔ اسلام میں جان کی حفاظت سب سے ضروری ہے۔ میڈیکل سائنس، آج ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ پریگننسی میں کچھ خواتین روزہ رکھ سکتی ہیں، کچھ نہیں۔ بریسٹ فیڈنگ میں بھی تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور مصلحت کریں۔ بچے، چوتھی کیٹیگری، بچے یعنی نابالغ، اس کیٹیگری میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، بہت صاف بات ہے۔ حدیث سے دلیل، حدیث سنن ابو داؤد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، مطلب ان کے اعمال نہیں لکھے جاتے۔ سونے والے سے جب تک وہ جاگ نہ جائے، بچے سے جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے، دیوانے سے جب تک وہ ہوش میں نہ آ جائے۔ بالغ ہونے کا مطلب، شریعت کے بالغ ہونے کی نشانیاں، لڑکوں کے لیے احتلام ویٹ ڈریم ہو جائے یا 15 سال کی عمر ہو جائے، لڑکیوں کے لیے حیض ماہواری آنا شروع ہو جائے یا 15 سال کی عمر ہو جائے۔ ٹریننگ کی اہمیت، حدیث میں آیا ہے کہ صحابہ اپنے بچوں کو چھوٹی عمر سے روزے کی عادت ڈلواتے تھے، 7-8 سال کی عمر سے پریکٹس کرواتے تھے۔ حدیث صحیح بخاری، حضرت ربی بنت معاوض رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو روزہ رکھواتے تھے اور ان کے لیے کاٹن کی ٹوائز بناتے تھے، جب وہ روتے بھوک سے تو انہیں ٹوائز دے دیتے تاکہ وہ روزہ پورا کر سکے۔ مقصد بچوں کو ٹریننگ دینا، لیکن ان پر فرض نہیں، اگر بہت مشکل ہو تو چھوڑ سکتے ہیں۔ 5ویں کیٹیگری، بہت بڑھاپا اور دائمی مریض، قرآن سے دلیل، سورہ البقرہ آیات 184 میں اللہ نے فرمایا، وَعَلَى الَّذِينَ يَطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ آیت اس بوڑھے مرد اور بوڑھیا عورت کے بارے میں ہے جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، وہ روزے کی جگہ ہر دن ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔ کون سے لوگ اس کیٹیگری میں آتے ہیں؟ بہت بوڑھے لوگ، 80-90 سال یا زیادہ، جن کا جسم بہت کمزور ہو گیا ہو، روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو اور تقوی بھی نہ ہو کہ دوبارہ طاقت آ جائے۔ دائمی بیماری یعنی کرونیکلی ال، کینسر پیشنٹ جو ٹریٹمنٹ لے رہے ہوں، کڈنی فیلئر میں ڈائلیسس والے، ہارٹ پیشنٹ جن کا کوئی پرماننٹ ٹریٹمنٹ چل رہا ہو، کوئی ایسی بیماری جو کبھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ حکم، یہ لوگ فدیہ دیں گے، مطلب ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ فدیہ کی مقدار صدقے فطرے کے برابر، یا ایک دن کی 2 وقت کی قیمت، یا ایک مسکین کو اچھا کھانا کھلانا۔ تقریباً 150 to 200 روپیز پر روزہ، علاقے کے حساب سے۔ امپورٹنٹ، اگر بعد میں صحت بہتر ہو جائے جو ناممکن لگ رہا تھا تو پھر قضا کرنا ہوگا، فدیہ کافی نہیں ہوگا۔ 6ٹھی کیٹیگری، حیض اور نفاس میں خواتین، حیض یعنی پیریڈز کے دن، یہ کیٹیگری بھی بالکل صاف ہے، کوئی اختلافات نہیں۔ حدیث سے دلیل، صحیح بخاری، حضرت عائشہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کیا حیض والی عورت نماز کی قضا کرتی ہے؟ انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہمیں روزے کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا، لیکن نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ فقہی حکم، حیض کے دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے، منع ہے، روزہ رکھا بھی لیں تو ہوگا نہیں، قضا کرنی ضروری ہے۔ نفاس کے دنوں میں بچے کی پیدائش کی بعد جو خون آتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں۔ سیم حکم، روزہ نہیں رکھ سکتی، بعد میں قضا کرنی ہوگی۔ قضا کا طریقہ، جب پاک ہو جائے، حیض یا نفاس ختم ہو، جتنے دن کا حیض یا نفاس تھا اتنے روزے رکھنے ہوں گے، ایک ساتھ رکھنا ضروری نہیں، پورے سال میں کسی بھی وقت رکھ سکتی ہیں، اگلی رمضان سے پہلے۔
ایک غلطی، کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ اگر حیض چھوٹی سی بات ہے تو روزہ کیوں نہیں رکھ سکتے؟ جواب، یہ اللہ کا حکم ہے، جب اللہ نے منع فرمایا تو ہم پر واجب ہے کہ مان لے۔ اللہ کی حکمت ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ اللہ کی حکمت، میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ حیض کے دنوں میں عورت کا جسم بہت کمزور ہوتا ہے، بلڈ لاس ہوتا ہے، اگر روزہ رکھے تو اور زیادہ کمزوری آ سکتی ہے۔ اب کچھ خاص مسائل جو لوگ پوچھتے ہیں۔ ایمرجنسی سچویشن، سوال نمبر 1، اگر جان کا خطرہ ہو تو؟ جواب، جان سب سے اہمتر ہے۔ حدیث، اسلام میں نہ نقصان پہنچانا جائز ہے نہ نقصان اٹھانا۔ اگر ڈاکٹر کہے کہ روزہ رکھیں گے تو جان جا سکتی ہے تو فوراً روزہ توڑنا واجب ہے، یہ گناہ نہیں، اللہ کا حکم ہے۔ جواب، اگر اتنی شدید پیاس لگے کہ جان کا خطرہ ہو یا بے ہوشی آنے لگے تو پانی پی لے۔ جان کی حفاظت دین کا حصہ ہے، لیکن صرف ہلکی پیاس کی وجہ سے روزہ نہ توڑے۔ روزہ تو مشکل ہوتی ہے، تھوڑی سی تکلیف تو ہوتی ہی ہے۔ سوال نمبر 3، وار یا ڈینجرس سچویشن میں کیا کرے؟ جواب، صحابہ نے جنگ بدر اور دوسری جنگوں میں روزہ نہیں رکھے تھے کیونکہ جنگ میں طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر کوئی ایسی صورت ہو جہاں جان اور جسم کی طاقت درکار ہو تو روزہ نہ رکھے اور قضا کرے۔ قضا اور فدیہ کا فرض۔ قضا، بعد میں وہی عبادت کرنا، جتنے روزے چھوڑے اتنے بعد میں رکھنا۔ ٹیمپرری بیماری، سفر، حیض، نفاس میں یہ عمل کرے۔ چلے اس کا طریقہ دیکھیں۔ اگلی رمضان سے پہلے قضا کرنی چاہیے، ایک ساتھ یا الگ الگ دنوں میں۔ نیت ضروری، میں رمضان کے فرض روزے کی قضا کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں۔ فدیہ کیا ہے؟ فدیہ روزے کی جگہ کچھ دینا، کھانا کھلانا جب قضا مشکل یا ناممکن ہو۔ دائمی بیماری، بہت بڑھاپا میں فدیہ جائز ہوتا ہے۔ فدیہ کا طریقہ، ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا یا پیسے دے دے۔ کھانے کی قیمت، 30 روزے کے 30 مسکین کو کھانا یا ایک کو 30 دن کا کھانا کے پیسے دے دے۔ ہر کیٹیگری کا حکم، کیٹیگری حکم، قضا یا فدیہ۔ پہلی کیٹیگری، ٹیمپرری بیماری، جائز ہے نہ رکھنا تو قضا کرے۔ مسافر، جائز ہے نہ رکھنا تو قضا کرے۔ حیض، نفاس، حرام ہے رکھنا، قضا کرنی چاہیے۔ حاملہ، جائز ہے نہ رکھنا، قضا یا فدیہ۔ بڑھاپا، دائمی بیماری، معاف ہے، فدیہ۔ بچہ، فرض نہیں، کچھ نہیں۔ علماء کے اختلافات، مذاہب کے فرض، 4 مشہور مذاہب میں سے کچھ مسائل میں اختلافات ہے۔ حنفی مذہب، مسافر کو بہتر یہ ہے کہ روزہ رکھے اگر آسانی سے، لیکن چھو سکتا ہے اور قضا کرے۔ شافعی مذہب، مسافر کے لیے دونوں برابر، حاملہ صرف قضا کریں گی۔ مالکی مذہب، اگر مشکل ہو تو نہ رکھنا بہتر، حاملہ قضا کرے گی۔ حنبی مذہب، اگر خطرہ ہو تو نہ رکھنا واجب، حاملہ فدیہ دے سکتی ہے۔ کیا کرے؟ اپنے مذہب کے عالم سے پوچھے، لیکن یاد رکھے سب علماء کا اختلاف رحمت ہے، نفرت نہیں۔ حکمت اور رحمت، اللہ کی آسانی اور رحمت۔ ناظرین، جب ہم ان سب احکام کو دیکھتے ہیں تو ایک چیز بالکل واضح ہو جاتی ہے، اسلام آسانی کا دین ہے، کشادگی کا نہیں۔ اللہ نے قرآن میں 5 جگہ فرمایا، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، کشادگی نہیں۔ اور ایک اور جگہ فرمایا، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اللہ نے دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی۔ سورہ الحج آیات 78۔ ان آیات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے اللہ نے دین میں آسانی رکھی ہے، مشکل نہیں رکھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، صحیح بخاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسانی کرو، کشادگی مت کرو، خوش خبری دو، نفرت مت پھیلاؤ۔ مسجد الشریعہ، دین کے مقاصد، علماء نے 5 بیسک مقصد بتائے ہیں۔ حفظ دین، دین کی حفاظت۔ حفظ نفس، جان کی حفاظت، یہ سب سے اہم تر ہے۔ حفظ عقل، عقل کی حفاظت۔ حفظ نسل، نسل کی حفاظت۔ حفظ مال، مال کی حفاظت۔ جان کی حفاظت سب سے زیادہ اہم تر ہے، اس لیے اگر روزے سے جان کو خطرہ ہو تو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ماڈرن میڈیکل سائنس کی تصدیق،
آج ہم ایک بہت انٹرسٹنگ اور ایمان کو مضبوط کرنے والا پہلو سمجھتے ہیں۔ اسلام نے 1400 سال پہلے جو رخصت دی بیمار، مسافر، حاملہ اور بریسٹ فیڈنگ مدرس کے لیے، آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس اس کی تصدیق کر رہی ہے۔ چلیے اسے ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں۔ پریگنینسی، حمل کے دوران پریگنینسی ایک نارمل حالت ہے، بلکہ ایک فیزیولوجیکل ڈیمانڈنگ اسٹیٹ ہوتی ہے۔ باڈی کا میٹابولزم چینج ہوتا ہے، بلڈ والیوم بڑھتا ہے، ہارمونز فلکچویٹ کرتے ہیں، تو اس میں گیسٹیشنل ڈائبٹیز ہونے کے چانسز ہے، جیسا کہ میں نے کہا، تو ویسا ماڈرن میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے۔ اور ڈی ہائیڈریشن ہونے کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ پریگنینسی میں ڈی ہائیڈریشن کا رسک زیادہ ہوتا ہے، خاص کر گرمی میں۔ ڈی ہائیڈریشن سے امنیوٹک فلوئڈ لیول پر اثر پڑ سکتا ہے، ارلی کانسٹریکشن کا رسک بڑھ سکتا ہے، ویکنس اور ڈیزینس ہو سکتی ہے۔ اسلام نے اگر رسک ہو تو روزہ چھوڑنے کی اجازت دی، جو بالکل میڈیکلی لاجیکل ہے۔ بیبی کی گروتھ میں اثر پڑ سکتا ہے اگر مدر کی نیوٹریشن کا کمپرومائز ہو۔ اسلام میں دو کانسیپٹ ہے، عزیمت، فل کمٹمنٹ، مشکل راستہ، رخصت، اللہ کی دی ہوئی آسانی، ریلیکسیشن، دونوں جائز ہے۔ اگر آپ بیمار ہو لیکن پھر بھی روزہ رکھے، سیفلی، عزیمت، بیمار ہو اور روزہ نہ رکھے، رخصت، دونوں پہ اللہ خوش ہے۔ غلط کیا ہے؟ رخصت لینے والوں کو گنہگار سمجھنا، ضرورت ہونے پر بھی رخصت نہ لینا، آؤٹ آف رائٹ، ضرورت نہ ہونے پر رخصت لینا۔ حدیث، اللہ کو پسند ہے کہ اس کی رخصت لی جائے جس طرح اس کو ناپسند ہے کہ اس کی نافرمانی کی جائے۔ آخر میں تو میرے پیارے بھائی اور بہنوں، آج ہم نے کیا سیکھا؟ 6 کیٹیگریز جن پر روزہ فرض نہیں۔ پہلا، بیمار، ٹیمپرری یا پرماننٹ النس، مسافر، سفر میں، حاملہ، پریگننٹ یا بریسٹ فیڈنگ مدرس، بچے، نابالغ، بوڑھے والے، پرماننٹ ویکنس، حیض، نفاس، وومن ڈیورنگ منسٹریشن، پوسٹ نیٹل بلیڈنگ، یعنی بچے کے پیدائش کے بعد۔ ہر کیٹیگری کا حکم، کچھ میں قضا، بعد میں رکھنا، کچھ میں فدیہ، کھانا کھلانا، کچھ میں کچھ نہیں۔ بچے، قرآن اور حدیث سے دلیل، سورہ البقرہ کی آیات، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث، علماء کی تفسیر۔ کی ٹیک اوے، اسلام دین فطرت ہے، دین رحمت ہے۔ اللہ نے ہم پر کوئی ایسا بوجھ نہیں ڈالا جو ہم برداشت نہ کر سکے۔ سورہ البقرہ آیت 286۔ اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ پریکٹیکل ایڈوائس، پہلی، اپنی حالات پہچانو۔ کیا میں سچ میں بیمار ہوں؟ کیا روزے میرے لیے مشکل ہے؟ آنیسٹلی خود سے پوچھو۔ سیکنڈ، علماء سے مشورہ، لوکل عالم سے ملے، اپنے مذہب کے فقہ سمجھے، انٹرنیٹ پر ہر فتوے پہ عمل نہ کرے۔ تیسرا، میڈیکل ایڈوائس، مسلم ڈاکٹر کو پریفر کرے، سچ بتائیں، اپنی صحت، ڈاکٹر کی رائے کو توجہ دیں۔ چوتھا، رعایت کا صحیح استعمال، ضرورت ہو تو لو، ضرورت نہ ہو تو مت لو، پرائڈ میں آ کر اپنی جان کو خطرہ مت ڈالو۔ پانچواں، دوسروں کو جج مت کرو، کسی کو نہ رکھتے دیکھو تو ایزیوم مت کرو، اس کی حالات نہیں جانتے۔ اللہ سے ڈرنا، لوگوں سے نہیں۔ دعا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او خطانا، اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر جائیں تو ہمیں نہ پکڑنا۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب اور ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ ڈال جیسے تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے رب اور ہمیں وہ تکلیف نہ دے جس کی ہم میں طاقت نہ ہو۔ یا اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما، ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے، ہمارے روزوں کو قبول فرما، آمین۔ آج کی ویڈیو سے سبق، اللہ کی رحمت، ہر حکم میں حکمت ہے، اللہ مشکلوں کو سمجھتا ہے، رخصت دینا بھی اللہ کا فضل ہے۔ اور دوسرا، بیلنس ان دین، نہ زیادہ سخت ہو جاؤ نہ زیادہ ڈھیل دو۔ تیسرا، سمجھداری، عزیمت اور رخصت کا فرق سمجھو، ہر ایک کی اپنی حالات ہے۔ چوتھا، ریسپیکٹ فار ادرس، جو روزہ نہ رکھ سکے انہیں جج مت کرو، شاید ان کی مجبوری ہو، اللہ ہی جانتا ہے سب کا حال۔ پانچواں، تقویٰ، آسان راستہ ہو تو بھی اللہ سے ڈرو، نیت صاف رکھو، خود کو دھوکہ مت دو۔ چھٹا، یونٹی ان ڈائیورسٹی، مذاہب میں اختلافات رحمت ہے، آداب سے بات کرو، نفرت نہ پھیلاؤ۔ ساتواں، علم کی اہمیت، صحیح علم حاصل کرو، آتھینٹک سورسز دیکھو، قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کرو،
میرے پیارے دیندار بھائیوں اور بہنوں، اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو۔ لائک کریں اگر آپ کو فائدہ ہوا، سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور بیل آئیکن بھی دبا دیں۔ کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو کیا سیکھنے کو ملا۔ اپنے علاقے کے عالم سے مشورہ کریں اور کوئی کنفیوژن ہے تو اسے دور کر لے۔ اپنے اور دوسروں کی صحت کا خیال رکھے۔ اللہ سے دعا کرے کہ وہ ہمیں صحیح راستے پر رکھے۔ آخری بات، یاد رکھے یہ ویڈیو صرف انفارمیشن ہے۔ ہر شخص کی اپنی حالت الگ ہے۔ کسی بھی فیصلے لینے سے پہلے عالم سے پوچھے، ڈاکٹر سے پوچھے، اللہ سے دعا مانگے، اور سب سے بڑی بات، جو بھی آپ کرے نیت صاف رکھو۔ اللہ نیت دیکھتا ہے، اعمال نہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔